नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम तंज़ीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली हामीम तंज़ीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। उतारना है किताब का अल्लाह की तरफ से जो ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है। इन्ना फ़िस समावाति वल अर्दि लआयातिल लिल मोमिनीन, बेशक आसमानों में और ज़मीन में भी निशानियां हैं उन लोगों के लिए कि जो ईमान वाले हैं। वफ़ी ख़ल्क़िकुम, और तुम्हारी अपनी जानों के अंदर भी, तुम अपने अंदर झांक के देखो, तुम्हारा जो निज़ाम है, दिल की धड़कन है, बड़ी निशानियां हैं तुम्हारे अंदर। वमा यबुस्सु मिन दाब्बतिन, और जो कुछ अल्लाह ने जानदार ज़मीन में फैला दिए, इन सब में आयातुल लिक़ौमि यूक़िनून, निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, और दिन और रात के उलट फेर में, कभी दिन होता है कभी रात होती है। ये जो सूरह बकरा में एक तवील आयत आई थी आयतुल आयात, जिसमें कई निशानियों का जिक्र था, वहाँ एक ही आयत में था, यहाँ 3-4 आयतों में वही तफसील बयान हो रही है। दिन और रात के उलट फेर में वमा अनज़लल्लाहु मिनस समाए में रिज़्क़िन, और जो अल्लाह ने आसमान से रिज़्क़ उतारा है, यानी जो पानी बरसाया है। फ़ाखिया बिहिल अर्द बाद मौतिहा, तो फिर उसके ज़रिए से उसने ज़िंदा कर दिया ज़मीन को उसके मर चुकने के बाद। व तसरीफ़िर रियाह, और हवाओं के चलने में आयातुल लिक़ौमी याक़िलून, निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। ये 3 अल्फाज आए, ईमान वाले, यकीन वाले और अक्ल वाले, गोया तीनों बराबर हो गए। और ये जिनका ईमान होगा वही अक्ल वाले हैं, और जो यकीन रखते हैं वही अक्ल वाले हैं। और अक्ल लाजमन अगर सही हो और सालिम हो तो वो इंसान को ईमान और यकीन तक पहुंचाएगी, लेकिन उसके लिए निशानियां बनेंगी ये सारी चीज़ें जो बयान हुई हैं। तिल्का आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक, और ये अल्लाह की आयात हैं जो आप पर हम तलावत कर रहे हैं, आपको पढ़कर सुना रहे हैं, सच्ची आयात हैं। तो एक आयात वो हैं जो हमारे सामने मौजूद हैं, कायनात में बिखरी हुई हैं, आयात आफाकिया हैं। एक आयात वो हैं जो हमारे अंदर हैं, ये आयात अनफुसिया हैं। और एक आयात वो हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी हैं, यह आयात कुरानिया हैं। तो ये सारी आयात हैं। फ़बिअय्यि हदीसिम बादल्लाहि व आयातिही युमिनून, तो अल्लाह के बाद और अल्लाह की निशानियों के बाद कौन सी बात होगी जिसके ऊपर ये ईमान लाएंगे, फिर क्या शय होगी जिसको ये मानेंगे। वहीलुल, यानी ये कहते हैं ना, निशानी दिखाओ, ऊँट दिखाओ, बकरी दिखाओ, तो फिर कौन सी निशानी और दिखाएं। ये सारी निशानियाँ तो इनके सामने मौजूद हैं। वैलुल लिकुल्लि अफ़्फ़ाकिन नसीम, खराबी है, बर्बादी है, हलाकत है हर उस शख्स के लिए जो झूठा है और गुनाहगार है। यस्माउ आयातिल्लाह, अल्लाह की आयात को सुनता है, तुतला अलैहि, जो उसे पढ़ी गई, उस पर पढ़ी गई। सुम्मा युसिर्रु मुस्तकबिरन, फिर अपना इसरार करता है तकब्बुर करते हुए, यानी अपनी ज़िद और हठधर्मी को नहीं छोड़ता है अपने घमंड की वजह से और तकब्बुर की वजह से। का अल्लम यस्माहा, जैसे उसने सुना ही ना हो, यानी सुनने वाला ना सुनने वाला बराबर है अपने अमल के एतबार से। फ़बश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम, तो उसे खुशखबरी दे दीजिए दर्दनाक अज़ाब की। आज हमारे पास अल्लाह की किताबें, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको जो है सवाब हासिल करते हैं। हिंदुओं के पास नहीं है, सिखों के पास नहीं है, गोरों के पास नहीं है, ईसाइयों के पास नहीं है, यहूदियों के पास नहीं है, और हमारा और उनका अमल एक जैसा हो, बल्कि किरदार में हमसे वो बेहतर हों। तो फिर इन आयात के मिस्दाक आज सबसे पहले तो हम बन गए ना। हमने तो सुना, हमने तो पढ़ा, हमारे घरों में रखा हुआ है, हमारे किरदार पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अपनी उन्हीं गुमराहियों और अपने जो किरदार की जो है वो बहरान, उसका हम शिकार हुआ। अगर वइज़ा अलिमा मिन आयातिना शैया, और जब उसे हमारी आयात की कोई बात मालूम होती है, उसे कोई कान में पड़ता है कि नई आयात उतरी है, नया हुक्म आया है, नई बात आई है, इत्तख़ज़हा हुज़ुवा, उसको मजाक बनाते हैं, उसका जो है वो अपनी जो है वो ठट्ठा उड़ाता है, उसका मजाक करता है, इस्तेज़ा करता है। उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, इन ही लोगों के लिए रुस्वा कुन अज़ाब हैं और ज़िल्लत आमेज़ अज़ाब है इनके लिए। मिन वराइहिम जहन्नम, वो क्या होगा, इधर से जाएंगे तो आगे इनके लिए होगी दोज़ख, देखती आग, वो जो पीछे हम पढ़ के आए। और ये यहाँ समझते हैं मैं बड़ा इज़्ज़त वाला हूँ, तो वहाँ वो सारा उसे गंद पिला के कहा जाएगा, चख, तू बड़ा इज़्ज़त वाला था ना, तू सरदार था, अब ये मज़ा चख। वला युगनी अन्हुम मा कसबु शैया, और दुनिया में जो इन्होंने कमाइयाँ की होंगी, जो महल्लात बनाए हैं, जो कारखाने लगाए हैं, जो अपनी ताल्लुकात बनाए हैं, जो बरादरी इकट्ठी की है, वो इनके कुछ काम ना आएगी। वला मत्तखज़ू मिन दूनिल्लाह औलिया, और जो अल्लाह को छोड़ के दोस्त बनाए थे, जिनसे तवक्कुआत बांधी थी कि ये अल्लाह के यहाँ बेड़ा पार कर देंगे, वो भी इनके कुछ काम न आएंगे। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और इनके लिए बड़ा अज़ाब है वहाँ।
हाजा हुदा, यही हदायत है। जिसको ये समझ आ जाए हदायत का पहला पत्थर ये है कि अल्लाह के मुकाबले में कोई आपका हमायती पुष्पना नहीं बनेगा अल्लाह के खिलाफ। वल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम, और वो लोग कि जिन्होंने अपने रब की आयत का इनकार किया, लहुम अज़ाबुम मिन रिज्ज़िन अलीम, उनके लिए अजाब है दर्दनाक बला का। अल्लाहुल्लज़ी सख्खर लकुमुल बहर, देखो अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए ये सारे समंदर मुसख्खर कर दिए, तुम्हारे लिए बनाए हैं, तुम्हारे फ़ायदे के लिए बनाए हैं, तुम्हें सर्व करने के लिए बनाए हैं। और एक मकसद ये भी है लितजरी अल फुल्कु फ़ीहि बिअम्रिही, ताकि जो जहाज़ है अल्लाह के हुक्म से इस पानी के अंदर चले। ये जो बनी बनाई सड़कें हैं अल्लाह की। वलितब्तगू मिन फ़ज़लिही, ताकि उस जहाज़ पर बैठकर तुम अल्लाह का फ़ज़ल तलाश कर सको। सामान तिजारत एक बर्र आज़म से लेकर दूसरे बर्र आज़म में चले जाओ। वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्र करो। वसख्खर लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि जमीअम मिन्हु, और उसने तुम्हारे काम पर और तुम्हारी खिदमत पर लगा दिया है, मामूर कर दिया, जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है सब का सब अपनी तरफ से तुम्हारे लिए उसने बनाया है। सूरज है तो देखिए वो मुसलसल सफ़र कर रहा है, तो उसी की तो तपिश है जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी रवां दवा है। ये बखारात का उठना, ये बादलों का चलना, बारिश का बरसना, ये सारा निज़ाम हस्ती और हर शय गोया तुम्हें सर्व करने के लिए अल्लाह ने बनाई है, तुम्हारी खिदमत पर मामूर है। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बेशक इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो सोच विचार करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, ध्यान देते हैं। कुल लिल्लज़ीना आमनू, ए नबी कह दीजिए उन लोगों से कि जो ईमान लाए, यगफिरू लिल्लज़ीना ला यरजूना अय्यामल्लाह, बख्श दिया करें, माफ़ कर दिया करें, दरगुजर किया करें उन लोगों से कि जो अल्लाह के दिनों की उम्मीद नहीं रखते। अल्लाह के दिन कौन से हैं? जिन दिन उन्होंने बड़ी बड़ी कौमों को अल्लाह ने पलट दिया, वो हलाक कर दिया। कौम नूह हलाक हो गई, कौम आद हलाक हो गई, कौम समूद हलाक हो गई। ये बड़े दिन हैं। वो लोग कि जिन्हें अल्लाह के दिनों का अंदेशा ही नहीं, उन्हीं दिनों में सबसे बड़ा दिन होगा वो कि जब अल्लाह के सामने पेश होंगे, तो उसका जिसे परवाह ही नहीं है। तो ज़ाहिर है वो लोग बेपरवाह लोग हैं। बेपरवाह होने के नाते उनकी हरकतें ऐसी हैं जिनसे आपको चिढ़ चढ़ेगी। तो ईमान वालों से कहिए कि उनकी इन हरकतों पे आपको गुस्सा ना आए, उनको छोड़ दें, दफ़ा करें उनको और उनसे दरगुजर करें। और ये दिन इसी तरह चलते रहेंगे, ये अपनी हरकतें करेंगे और इनके गुनाह बढ़ते रहेंगे, ये रुकेंगे नहीं, अपने गुनाहों का वज़न बढ़ाते रहेंगे। लियज्ज़िया कौमम बिमा कानू यक्सिबून, ताकि पूरी सज़ा मिले किसी कौम को जो उसने कमाई की है। तो इन्हें रहने दें, अभी सब्र करो आप। हाँ, समझाते ज़रूर ना हो, लेकिन इनकी हरकतों पे कुड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने किए का वबाल पाएंगे। मन अमिला सालिहन फलिनफ्सिही, जो नेक काम करेगा तो अपने भले को करेगा। वमन असा फअलैहा, जो बुराई करेगा तो उसका वबाल उस पर पड़ेगा। सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन, और फिर तुम सब के सब अपने रब के पास लौटाए जाओगे। वलक़द आतैना बनी इसराइल अल किताब, और हमने बनी इसराइल को किताब अता की। वल हुक्मा, और हुकूमत दी। वन नबूवत, और नबूवत और पैगम्बरी दी। व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, और उनको हमने पाकीज़ा चीज़ों से रिज़्क़ दिया। व फ़ज़्ज़लनाहुम अलल आलमीन, और सारे जहान वालों पर उन्हें फजीलत दी। व आतैनाहुम बय्यिनातिम मिनल अम्र, और उन्हें हमने अम्र में से रोशन दलाइल अता किए, यानी दीन के रोशन दलाइल उनको दिए। दीन के हवाले से उनको ऐसी ऐसी हमने आयतें अता की कि जो आंखें खोल देने वाली थी। फ़मख्तलफ़ू इल्ला मिन बाद मा जाअहुमुल इल्म, तो वो इख्तिलाफ में नहीं पड़े मगर बाद इसके कि उनको समझ आ चुकी थी, उनके पास इल्म आ चुका था, उन्हें मालूम था कि सही रास्ता कौन सा है। लेकिन उस सही रास्ते की मुश्किलात हैं, उसमें फिर कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, चौधराटें कुर्बान करनी पड़ती हैं, सरदारियाँ छोड़नी पड़ती हैं, इसलिए फिर उन्होंने नए नए रास्ते निकाले। बग़यम बैनहुम, और आपस की ज़िद भी थी, एक के मुकाबले में दूसरा जो है वो उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए नए से नए वो बनते चले गए फिरके। इन्न रब्बका यक़ज़ी बैनहुम यौमल क़ियामत, तो बेशक तेरा रब क़यामत के दिन उनके माबैन फ़ैसला फरमाएगा। फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून, उन तमाम बातों में जिनमें वो इख्तिलाफ़ किया करते थे। सुम्मा जअलनाका अला शरीयतिम मिनल अम्र, फिर ए नबी हमने आपको अम्र में से शरीयत अता की। अब यहाँ अम्र का क्या मतलब? दीन, दीन में से आपको एक शरीयत दी। देखिए शरीयतें मुख्तलिफ रही हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शरीयत कोई होगी हमें नहीं मालूम, लेकिन ये तो मालूम है ना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में फ़र्क है। उनका रोज़ा और है, हमारा रोज़ा और है, उनकी नमाज और है, हमारी नमाज और है। तो शरीयतों में तो इख्तिलाफ रहा है, लेकिन दीन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक ही रहा है। ये उसूल तौहीद, माद
رسالت، ان کی جو بنیادی جو تقاضے ہیں جو وہ ایک ہی رہے ہیں، وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوئے ہیں، البتہ قوانین بدلتے رہے۔ کسی زمانے میں پر جو ہے وہ آپ سوچیں نا، حضرت آدم کے دور میں وہ دو بہن بھائی کی شادی ہو جاتی تھی، اب قانون، اب تو وہ محرمات میں سے، اب ان کی کبھی بھی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی۔ تو قوانین بدلتے رہے ہیں، دین ہمیشہ ایک رہا ہے۔ تو ہم نے پہلے جو ان کو کہا نا بینات من الامر، الامر میں سے بینات دی تھی، یعنی وہ دین میں سے شریعت ان کو دی تھی، احکام انہیں دی۔ یہاں بینات احکام کو کہا گیا جو قوانین ان کو دیے تھے، اور پھر آگے جا کے اسی جو ہے بینات کی جگہ شریعت کا لفظ آ گیا۔ اب اے نبی ہم نے آپ کو شریعت عطا کی ہے اسی امر میں سے، یعنی دین کون سا ہے جس میں حاکمیت اللہ کی ہے، فیصلے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اس دین میں سے ہم نے آپ کے لیے ایک رستہ مقرر کر دیا ہے، ایک شریعت آپ کو عطا کر دی ہے۔ سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہر ایک کو ہم نے شریعت بھی مختلف دی ہے اور منہاج بھی مختلف دیا ہے۔ ایک شریعت موسوی ہے، تو شریعت موسوی میں اور شریعت محمدی میں فرق ہے۔ اسی طرح حکم ایک ہی ہے، مثلا نماز وہاں بھی پڑھی جاتی ہے، نماز یہاں بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کو پڑھنے کا طریقہ مختلف، منہاج مختلف ہے، نہج مختلف ہے، اس حکم پر عمل کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ تو منہج محمدی مختلف ہے اور منہاج موسوی مختلف ہے۔ اسی طرح منہاج عیسوی اس سے بھی مختلف ہو گیا۔ ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعھا، پس اسی کی پیروی کیجئے، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے جو علم ہی نہیں رکھتے، جنہیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ آپ کو ہم نے وحی کے ذریعے سے علم دیا ہے، آپ اس کی پیروی کریں۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ جو لوگ سمجھ نہیں رکھتے، جو لوگ اس فکر کو صحیح سمجھتے ہی نہیں، نظریہ توحید کی ان جہتوں سے واقف ہی نہیں، ان میں سے کوئی آپ کے کسی کام نہیں آئے گا اللہ کے سامنے، اور ویسے بھی یہ کسی کام جوگے نہیں ہیں آپ کے لیے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، یہ سارے ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ان میں سے کیا جو ہے نصرانی ہیں اور کون سے جو ہے یہودی ہیں، یہ آپ کے مقابلے میں سارے ایک ہو جائیں گے، جو ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھا تھا، بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، متقی لوگوں کا ولی بس اللہ ہے، اللہ ہے جو ہے وہ حمایتی مددگار، ولی متقیوں کا، ڈرنے والوں کا۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، اور یہ سوجھ کی باتیں ہیں، سمجھ کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم، کیا وہ لوگ جو برائیاں کر رہے ہیں، ہمارے بندوں کو ستا رہے ہیں، دیکھتے انگاروں پہ لٹا رہے ہیں، شرک پر کاربند ہیں، شرک کے لیے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو برابر کر دیں گے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کا مرنا اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ایک جیسا ہوگا، اور دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی ان کی ایک جیسی ہوگی۔ ساء ما یحکمون، بہت بری سوچ ہے جو انہوں نے سوچی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ والوں کی جو ہے دنیا کی زندگی بھی بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی عرفہ، بہت ہی عمدہ، پاکیزہ، صاف، طیب، اور آخرت کی زندگی وہ تو خیر ہو ہی بہت بہترین، اس میں تو بہت عظیم فرق ہے، لیکن دنیا میں بھی بہت بڑا فرق ہوگا۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بامقصد بنائے ہیں۔ اب اسی میں یہ بات بھی شامل ہے نا کہ ایک آدمی حق عمل کر رہا ہے اور ایک آدمی باطل عمل کر رہا ہے، یہ کیسے برابر ہو جائیں گے؟ جو اللہ نے کوئی غلط کام کبھی کیا ہی نہیں، وہ تو صرف حق کام کرتا ہے، تو یہ تو بڑا باطل کام ہو جائے گا کہ آپ ناحق کرنے والے اور حق کرنے والوں کو برابر کر دیں۔ اللہ ایسا نہیں کرنے والا۔ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ بدلہ دے دیا جائے ہر جان کو جو اس نے کمائی کی ہے، نیک کو نیک، برے کو برا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا الہ، اپنا معبود، اپنا حاکم، اپنا فرمانروا اپنی ہی نفس کو بنایا ہوا ہے۔ اپنے نفس کو بنانے کا مطلب، اس کی بہترین تعبیر وہ ہے جو اب ہمارے سامنے آئی ہے، میرا جسم میری مرضی، جو میری مرضی ہوگی وہ میں کروں گا۔ اس سے اگلا قدم کیا ہوگا؟ میرا مال میری مرضی، میں چاہوں تو عیاشی کروں، میں چاہوں تو بدماشی کروں، میں چاہوں تو خرمستی کروں، میں چاہوں تو اللہ تللے کروں، میں جو مرضی کروں، میرا مال ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے؟ اے شعیب، تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی بھی نہیں کر سکتے؟ توحید کیا سکھاتی ہے؟ توحید یہ سکھاتی ہے مال میرا نہیں ہے، مال اللہ کا ہے، میرے پاس امانت ہے، تو جس کا ہے وہ مجھ سے پوچھے گا۔
توحید کیا سکھاتی ہے؟ جسم میرا نہیں اللہ کا ہے، اس پر حکم اللہ کا چلے گا، میں اس کے اوپر مجھے مختار بنایا گیا. یہ پوچھا جائے گا اللہ کا حکم نافذ کیا تھا یا اپنی مرضی چلائی تھی؟ تو آپ نے دیکھا اس شخص کو جو اپنی مرضی پہ چلتا ہے، جس نے یعنی اپنا معبود، اپنا الہ اپنے نفس کو بنایا ہوا. ویسے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن یہ کہ اپنی مرضی چلاتا ہے. وَجَعَلَ عَلَى وَخَتَمَ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا ہے. ڈگری ہوگی اس کے بعد، پی ایچ ڈی ہوگا، بظاہر بڑا سمجھدار ہوگا، لیکن چونکہ حرص و حوث کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہے، حرص و حوث کا بندہ ہے، لہذا اللہ نے اس کی مت مار دی ہے. وہ جو ہوتی ہے نا فائن ٹیوننگ جیسے ہوتی ہے، وہ ٹاپ سے جا کے اس کا کوئی اسکرو ڈھیلا کر دیا ہے. اب وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں اور اپنی خواہشات پر چلنے والا. اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے باوجود اس کے کہ وہ جانتا بوجھتا ہے. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ نے مہر کر دی ہے اس کی سماعت پر بھی اور اس کے دل پر بھی. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پہ اللہ نے پردہ طاری کر دیا ہے. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے گا؟ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے اسے کون ہدایت پہ لا سکتا ہے؟ افلا تذکرون، تو کیا مسلمانوں تم سوچتے نہیں ہو، دھیان نہیں دیتے ہو؟ کیوں اتنی لالچ رکھتے ہو کہ یہ سارے ہی مسلمان ہو جائیں؟ ایسا نہیں، اللہ نے بازوں کو پکی مور ٹھوک کے لگا دی ہے، وہ اب سیدھی راہ پہ آ ہی نہیں سکتے. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، اور انہوں نے یہ بھی کہا نہیں ہے ہماری زندگی مگر یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں. اور یہ ہمیں کسی نے زندہ نہیں رکھا ہوا، ہم خود زندہ ہیں. یہ ہمارا دل ہے، پمپنگ مشین ہے، یہ دھڑکتا ہے، خون ادھر جاتا ہے، خون ادھر جاتا ہے، اور ہم زندہ ہیں. اور ہم خود مرتے ہیں، بس یہ جو اجزاء بکھر جاتے ہیں، عناصر کے جب بکھر جاتے ہیں، اعتدال ختم ہو جاتا ہے، مر جاتے ہیں. خود جیتے ہیں، خود مرتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ. دن پورے ہوتے ہیں، اور یہ کہ بہرحال ہر شے کو جو ہے وہ ہوتا ہی ہے، آخر وہ اس کے اندر جو گھساوٹ آتی ہے. لہذا انسان بھی ایک وقت آتا ہے ختم ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ احتیاط نہیں کرتے، پرہیز نہیں کرتے، کوئی جو ہے اپنی جو صحت کا خیال نہیں رکھتے، وہ جلدی مر جاتے ہیں. اور جو روزانہ صبح اٹھ کے سیب کھاتے ہیں وہ 100 سال کے ہو کے مرتے ہیں. تو ہم خود جیتے ہیں، خود مرتے ہیں، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ ہلاک کرتا ہے. وما یہلکنا الا الدہر وما لہم بذالک من علم، ان کے پاس اس کے لیے کوئی علم نہیں ہے. کسی بھی آدمی کی، کوئی بوڑھا آدمی آپ کو ملے، اس کی صحت اچھی ہو، آپ پوچھیں جی آپ کی صحت کا راز کیا ہے، کیا بتائے گا؟ میں روزانہ ایکسرسائز کرتا ہوں، 3 گلاس پانی پیتا ہوں، 4 گلاس چائے پیتا ہوں. کیا جو یہی کہانیاں سنائے گا؟ ہلدی کھاتا ہوں، وہ سونڈ پیتا ہوں، یہی کچھ سنائے گا. یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ بس اللہ تعالیٰ نے جو کم فیصلہ ہے اس نے مجھے طویل زندگی دی ہے. کوئی اور بھی ہے جس کو اللہ جوانی میں وفات دے دیتے ہیں نا. یہ صحت میری اس لیے اچھی ہے. وما یہلکنا الا الدہر وما لہم بذالک من علم ان ہم الا یظنون. یہ بس گمان ہے ان کا، ایک سوچ ہے، ایک خیال ہے جو پکا لیا انہوں نے کہ صحت ہماری اس وجہ سے اچھی ہے اور جیتے ہم اس لیے ہیں اور مرتے ہم اس لیے ہیں. یہ ان کا ایک بس اندازے کا تیر ہے جو چلایا ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب اس پر ہماری روشن آیات پڑھی جاتی ہیں، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی ان آیات کے جواب میں. ایک ہی ان کے پاس دلیل ہے، إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم سچے ہو ہمارے آبا کو ذرا لا کے دکھاؤ نا. پتہ چلے جی ہمارا پردادا وہاں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ میں فلانی سن سے لے کے فلانی سن تک دنیا میں رہا ہوں، اب میں مر گیا تھا، پھر اب واپس آیا ہوں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ زندہ کر سکتا ہے، اور اس کے بعد بے شک جا کے واپس ہو جائے، لیکن ہمارے سامنے یہ دلیل تو پہلے پیش کر لیں. قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اے نبی فرما دیجئے یہ اللہ ہے جو تمہیں زندہ کرے گا، اور جو تمہیں زندہ رکھتا ہے دنیا میں بھی، جس نے زندہ کیا ہے اور زندہ رکھا ہوا ہے، یہ خود نہیں زندہ ہو. دیکھیے اگر ہم مومن ہیں نا، ہمارے دل میں ایمان ہے، تو پھر یہ یقین ہر دم ہونا چاہیے کہ ہم خود سے زندہ نہیں ہیں، یہ عناصر کے ملاپ سے ہم زندہ نہیں ہیں، اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے. القیوم کا مطلب کیا ہے؟ قائم رکھنے والا، اس نے ہمیں قائم رکھا ہوا ہے. اور وہ اگر اپنی توجہ ہم سے ہٹا دے تو ہمارا دڑام سے یہ سارا نظام ہی گر جائے. اسی لیے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اس کی نیند کا مطلب ہے سارا ہستی سو جائے گی. پھر تو وہ زندہ رکھتا ہے. ثم یمیتکم، وہی پھر تمہیں مارے گا، خود نہیں مرو گے، وہ اس کے مارے مرو گے، وہ مارے گا. ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، پھر وہ تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی عظیم اکثریت نہیں جانتی.
آج ماڈرن ایج کہتے ہیں جی علم اپنے عروج پہ پہنچا ہوا ہے اور انسان کہاں مریخ پہ پہنچ گیا ہے، لیکن قرآن کی یہ بات تو آج بھی سچی ہے۔ انسان کی عظیم اکثریت وہ ہے جس کو اس حقیقت کا پتہ نہیں کہ ہم نے رب کے سامنے پیش ہو کے اپنی اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اچھا اللہ کا یہ تعارف جو قرآن کراتا ہے یہ عوام کی نظروں سے اوجھل ہے۔ اللہ بادشاہ ہے، ہمیں تو لگتا ہے بادشاہی تو دنیا داروں کا کام ہے، اللہ بادشاہ ہے، اور بار بار آ رہا ہے، کتنی دفعہ ہم روز پڑھتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی ہے بادشاہی آسمانوں میں بھی اور زمین پر بھی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن یہ جو باطل کام کرنے والے لوگ ہیں، جو غلط کار لوگ ہیں، یہ خسارے میں جا پڑیں گے۔ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، آج یہ بڑے اکڑ خان لوگ ہیں نا، ان کی پھنے خانی، ان کا زمین پر چلنے کا انداز تو دیکھو، اکڑ دیکھو، زور سے پاؤں مارنا دیکھو، اکڑی ہوئی گردن دیکھو، لیکن اس دن ہر امت گھٹنوں کے بل پڑی ہوگی۔ یہ سارے گروہ جو ہیں اللہ کے سامنے پڑے ہوں گے گھٹنوں کے بل۔ کل امت تدعا الی کتابہا، ہر امت بلائی جائے گی اپنے اعمال نامے کی طرف، آؤ بھائی اپنا اپنا ریکارڈ چیک کرو۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج بدلے میں تم وہی دیے جا رہے ہو جو تم کیے کرتے تھے، کوئی ظلم نہیں ہے، جو تم نے کیا ہے آؤ دیکھو تمہارے سامنے، وہی تم بدلہ پا رہے ہو۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے اوپر پڑھ کے تمہیں سناتی ہے، منطق کرتی ہے، بولتی ہے تمہارے اوپر سچا، اس کا ریکارڈ بالکل درست ہے، تم بس اپنا جو ہی انگوٹھا لگاتے ہو تو وہ بائیو میٹرک سسٹم میں تمہارا سارا ریکارڈ جو سامنے آتا ہے وہ بالکل صحیح برحق ہوتا ہے، اس میں کوئی الف بے کا فرق نہیں ہوتا۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، ہم لکھواتے جاتے تھے جو کچھ تم کیا کرتے تھے، تمہاری کوئی بات رہ نہیں گئی، سب لکھی ہوئی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی زبان سے لفظ نہیں نکلتا مگر ایک چوکنا لکھنے والا اس کے پاس ہوتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو ان کو ان کا رب جو ہے اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ واضح طور پر کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں مانا، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، تو ان سے کہے گا کیا تمہارے پاس نہیں آئی تھی میری آیات جو تمہیں پڑھ کر سنائی گئی؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، تو تم نے انکار تکبر کیا، میری آیات کے مقابلے میں تم پھنے خان بنے۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم گناہگار لوگ تھے، مجرم لوگ تھے، باغی لوگ تھے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب کہا گیا کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، قُلْتُمْ، تو تم نے کہا مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، ہم نہیں جانتے یہ قیامت کیا بلا ہے، کیا چیز ہوتی ہے، ڈوکوسلے ہیں، بہت عرصے سے ہمارے بزرگ بھی سنتے آئے، وہ مر گئے، ہم بھی سن رہے ہیں مر جائیں گے، ہماری اولادیں بھی اب جوان ہونے لگی ہیں، یہ کون سی قیامت ہے، یہ کیا شے ہے قیامت؟ ان نظن الا ظنا، ہمیں یقین نہیں آتا، لیکن ایک بس گمان سا ہوتا ہے، ایک دھندلا سا تصور تو قیامت کا آتا ہے، لیکن یہ کہ اس کا یقین کی کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ ویسے ہم اگر اپنا بھی جائزہ لیں تو یہی ہوتا ہے نا، جب آدمی قیامت کا سوچے تو بس ایک دھندلا سا تصور ہی آتا ہے، وہ یقین کی کیفیت نہیں ہے۔ تو جب یقین کی کیفیت نہیں ہے تو عمل کیسے سیدھا ہوگا؟ یہ تو وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پہ تو یقین درکار ہے، تب انسان کا عمل سیدھا ہوگا، درست ہوگا۔ تو نہیں ہے، ہمیں اس کا کوئی یقین نہیں آتا، بس ایک گمان سا ہوتا ہے، خیال سا آتا ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، تو ٹھیک ہے یقین نہیں کیا تھا تو پھر برائیاں کی تھیں، اور برائیاں کی تھی تو آخرت میں ان برائیوں کے نتائج ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کو وہی شے گھیر لے گی جس کا وہ ہنسی کیا کرتے تھے، جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آگ ہوگی تو درخت ہوگا، اس میں شجرۃ الزقوم ہوگا، تو جس پہ ہنستے تھے وہی ان کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، یہ بہت گمبھیر آیت ہے، سارا عذاب ایک طرف اور یہ بات ایک طرف۔ کہا گیا آج ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ جس آدمی کو اللہ بھلا دے اس سے زیادہ مایوس آدمی، اس سے زیادہ نا امید آدمی، اس سے زیادہ مجبور، مظلوم، اب جو الفاظ مرضی استعمال کر لیجئے،
کہ اصل میں تو اس کا یوں سمجھیے کہ سارا وجود ہی اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے، اور جس کو اللہ نے بھلا دیا، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم کس حالت میں ہو، تم پر کیسا کیسا عذاب ٹوٹ رہا ہے، تمہیں کہاں کہاں درد ہو رہا ہے، وہ ہستی جو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہو کہتی ہے میں نے تمہیں بھلا دیا، تو اس سے بڑی سزا اور کیا ہے؟ الیوم ننساکم، آج کے دن ہم نے تمہیں بھلا دیا، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے تم نے ہماری آج کی اس ملاقات کو بلایا ہوا تھا۔ ہم نے تمہیں کیا نہیں دیا دنیا میں؟ نہ تمہیں ماں باپ وہ دے سکتے تھے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور تم نے ہمیں یاد ہی نہیں رکھا، اور ہم سے ملنے کی امید ہی نہیں رکھی۔ اتنے مہربان رب سے ملاقات کی خواہش ہی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے تم اسے بھولے رہے، تمہیں اس کا یقین نہیں آیا، ہم نے آج تمہیں بلا دیا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارے لیے مددگار نہیں ہے۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، اور یہ اس لیے ہوا یہ سب کہ تم نے اللہ کی آیات کو ٹھٹھا بنایا، ان کو بہت لائٹ لیا، ان کو تم نے سیریسلی لیا ہی نہیں، ان کو مذاق بنایا، ان کا تم نے مذاق اڑایا۔ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، یہاں کے محلات، یہاں کی آسائشیں، یہاں کی پرتعیش زندگی اور یہاں کی لذتیں، یہاں ارمانوں کو نکالنا، اسی میں پڑے رہے اور آخرت کی پرواہ نہیں کی۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، آج کے دن وہ وہاں سے نہیں نکالے جائیں گے۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی انہیں کوئی اپیل کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ یہ ہوتا ہے نا جب سپریم کورٹ بھی سزائے موت کی توثیق کر دیتی ہے تو اس کے بعد بہرحال صدر مملکت کے پاس اپیل کرنے کا تو ایک حق ہوتا ہے نا، کہ ہو سکتا ہے وہ معافی کر دے، اور لیکن یہ کہ یہاں کوئی اپیل، یہ وہ عدالت ہے جس کے بعد اپیل کا کوئی موقع نہیں، اس سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں ہستی کہ جس کے پاس اپیل کی جا سکے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو اللہ ہی کے لیے شکر اور تعریف بھی، جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتارنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، ہم نے نہیں بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے مگر بامقصد اور ایک وعدے کے وقت تک، ایک مقررہ وقت تک۔ یہ تخلیق جو ہے لامحدود وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک محدود مدت کے لیے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جس چیز سے انہیں خبردار کیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، وارن کیا جاتا ہے، اس سے وہ اعراض کرتے ہیں، آخرت کی توجہ ہی نہیں دیتے، عذاب سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، اللہ کی پکڑ کی انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، اے نبی ان سے کہیے ذرا سوچو یا مجھے دکھاؤ یا تم خود دیکھو، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ ہستیاں جن سے تم مدد مانگتے ہو۔ ارونی، مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، کہ انہوں نے زمین میں کیا بنایا ہے۔ آخر دیکھیے نا، آپ کے کسی کام آنے کے لیے کسی کے پاس کوئی اختیار ہونا چاہیے نا، کوئی مکھی شکھی اس نے بنائی ہو، کوئی مکھی کا پر بنایا ہو، تو مجھے دکھاؤ آسمانوں میں انہوں نے کیا بنایا۔ ام لہم شرکن فی، زمین میں کیا بنایا، ام لہم شرکن فی السماوات، یا ان کا کوئی سانجے داری ہو آسمانوں کے بنانے میں۔ ایتونی بے کتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے اگر تمہارے پاس کوئی کتاب ہو، قرآن سے پہلے کوئی اللہ کی کتاب تمہارے پاس ہو، میرے پاس وہ لے آؤ چلو، یہ جو تم نے بنائے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے اللہ نے یہ سند اتاری ہے۔ او اثارت من علم، یا کوئی پرانا علم سینہ بسینہ چلا آتا ہو، ابراہیم علیہ السلام سے چلا ہو، تمہارے پاس وہ محفوظ ذریعے سے پہنچا ہو، وہ لے آؤ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے ان بتوں کے اختیار رکھنے کے بارے میں سچے ہو، اس کی کوئی دلیل پیش کرو، یا تو انہوں نے کچھ بنایا ہو وہ دکھا دو، پھر پتہ لگے واقعی یہ مختار ہیں۔ وہ نہیں ہے تو آپ کے پاس اللہ کی کوئی کتاب ہونی چاہیے، اس کا کوئی صفحہ نکال کے لے آؤ۔ وہ بھی نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی یقینی ذریعے سے آیا ہوا علم ہونا چاہیے، وہ پیش کر دو اگر سچے ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، تو پھر اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہو، ان سے مانگتا ہو، ان سے اپنی حاجت روائی چاہتا ہو۔ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کی دعا کو جواب دینے والے بھی نہیں ہیں، سننے والے بھی نہیں ہیں، اس کی پکار کو پہنچنے والے بھی نہیں ہیں۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ سچی بات یہ ہے
کہ انہیں ان کی دعاؤں سے کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے۔ اچھا یہ انہی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ، یہ بتوں کا ذکر نہیں ہو رہا۔ وہ جو خواہ فرشتے ہوں جن کو وہ پوجتے تھے، جن کو خدا کی بیٹیاں کہہ کے وہ کرتے تھے، یا مختلف وادیوں کے لیے انہوں نے جو مختلف بزرگ بنائے ہوئے تھے جن کو پکارتے تھے، تو یہ واقعی اللہ والے لوگ تھے، یہ اللہ کے جو ہے دوست لوگ تھے جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری مدد کریں گے۔ لہٰذا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگ جمع کیے جائیں گے، میدان حشر لگے گا، تو ظاہر ہے اس میں وہ بزرگ لوگ بھی ہوں گے۔ کانوا لہم عادان، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، وہ ان کے حمایتی نہیں ہوں گے، ان کے مددگار نہیں ہوں گے، ان کے دشمن ہوں گے۔ جب انہیں پتہ چلے گا ہمارے بعد انہوں نے یہ کام کیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا ہم نے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ جب ان سے اللہ کہے گا یہ تم نے ان کو بتایا تھا کہ میرے بعد جو ہے وہ تم یہ حرکت کرنا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ جب تک میں ان کے درمیان تھا میں نے انہیں کہا اللہ کی عبادت کرنا ہے، جب مجھے تو نے اٹھا لیا پھر تو جانتا ہے انہوں نے کیا کیا، میں نے تو یہ نہیں کہا۔ تو ابھی اسی پہ قیاس کر لیجئے، اور کون ہوگا جو یہ کہے کہ میں نے کہا تھا اللہ سے نہ مانگنا، مجھ سے مانگنا۔ وَكَانُوا لَهُمْ عَدَانٍ، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ جو ان کی عبادت کرتے ہیں ان سے مانگتے ہیں۔ یہاں عبادت کا مطلب مانگنا ہے، عبادت کا مطلب صرف جو ہے وہ پوجا پاٹ ہی نہیں ہوتا، اور یا صرف اطاعت ہی نہیں ہوتا، عبادت کا مطلب مانگنا بھی ہوتا ہے۔ تو جو ان سے مانگتے ہیں یا جو بھی اس کے لیے ظاہر ہے مانگنے کے لیے کچھ نہ کچھ پوجا پاٹ بھی کرنی پڑتی ہے، تو اس کا وہ انکار کر دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری یہ روشن آیات پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لِلْحَقِّ، کے حق کے بارے میں کہا، سچ کے بارے میں کہا، لَمَّا جَاءَهُمْ، جب ان کے پاس آیا، هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ بے شک جادو ہے، واضح جادو ہے۔ ام یقولون افطرا، کیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کے لے آئے اسے، انہوں نے افطرا کیا، گھڑا ہے اس کو۔ قل، اے نبی فرما دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں نے اسے خود بنایا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، یہ تو اتنا بڑا جرم ہے، اللہ پر کوئی جھوٹ باندھے اللہ تو اس کو چھوڑتا نہیں، تو تم لوگ اللہ سے مجھے چھڑانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتے، کیونکہ پھر تو اللہ مجھے پکڑے گا نا، اللہ پہ میں نے جھوٹ بولا کہ میں نے کہا میں اس کا سفیر ہوں، رسول ہوں، پیغامبر ہوں، فرستادہ ہوں، میں ہوں نا، اگر تو اللہ نے مجھے چھوڑنا ہے، تو تم مجھے نہ چھڑانا، نہ چھڑا سکتے، تم اختیار ہی نہیں رکھتے مجھے کچھ بھی اللہ سے چھڑانے کا۔ وہ عالم بما تفیضون فی، اور وہ خوب جانتا ہے جن کاموں میں، جن دھندوں میں، جن کرتوتوں میں تم پڑے ہوئے ہو۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کے وہ کافی ہے، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی فرما دیجئے میں کوئی نیا نویلا رسول نہیں ہوں۔ بدعت اسی سے لفظ بنا ہے، بدعا ابتدا کرنے والا، کوئی نئے شروعات کرنی، تو میں کوئی پہلا رسول تو نہیں ہوں، کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں، مجھ سے پہلے کتنے رسول گزر چکے ہیں۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور یہ بھی نہیں جانتا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اب یہ ہے اس دن کی گمبھیرتا۔ اے نبی کہہ دیجئے میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ خود میرے ساتھ کیا ہوگا، اور نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو خود پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کیا گیا ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر واضح طور پر خبردار کر دینے والا۔ قل ارایتم، اے نبی ان سے کہیے ذرا سوچو، ان کان من عند اللہ ہے، یہ قرآن اگر اللہ کی طرف سے ہے، وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس کا انکار کر دیا، تم نے نہیں مانا۔ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ دینے والا گواہی دے چکا ہے ایک ایسی ہی کتاب کی، یعنی کسی عالم سے جا کے انہوں نے پوچھا بنی اسرائیل کے، تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کا پیغام آتا رہتا ہے، ہمارے پاس بھی تورات موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام پر آئی، خیر اس کی کئی طرح سے تشریح کی گئی ہے، لیکن یہ کہ اس وقت کے لیے اتنی کافی ہے۔ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ، تو وہ ایمان لے آیا اور تم گھمنڈ کرتے ہو، یعنی تمہاری زبان میں اتری تم نہیں مانتے، جس کی زبان میں ہے ہی نہیں اس نے اس کے مضامین کے بارے میں سن کر جو ہے وہ ایمان لے آیا ہے، وہ تم میں سے ہے بھی نہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ گناہگار لوگوں کو اور ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ایمان والوں سے کہا، لو کان خیرا، اگر یہ قرآن کوئی خیر ہوتا، یہ کوئی اچھی شے ہوتی، کوئی اعلیٰ چیز ہوتی، ما سبقونا الیہ، تو یہ جو ہمارے کمزور لوگ ہیں اور ہمارے کمی کمین لوگ ہیں، یہ لپک کر اس کی طرف ہم سے آگے نہ چلے جاتے۔ دیکھو نا، سونا ہو تو کس کے پاس ہوتا ہے؟ ہمارے پاس ہوتا ہے یا ہمارے غلاموں کے پاس ہوتا ہے؟ چاندی ہو تو کس کے پاس آتی ہے؟
مال دولت ہو تو کس کے پاس آتا ہے، سرداری ہو تو کس کے پاس آتا ہے، تو تمام اچھی چیزیں تو ہمارے پاس ہیں. تو یہ قرآن بھی اچھی چیز ہوتی تو ہمارے پاس ہوتی. یہ جس طرح کے لوگوں کے پاس ہے اس سے پتہ چلتا ہے یہ کوئی اچھی شے نہیں ہے. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، تو جب وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اس سے ہدایت نہیں پائیں گے، فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو پرانا جادو ہے جو چلا آ رہا ہے، جھوٹ ہے پرانا جو انہوں نے گڑ لیا ہے. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو تھی یعنی تورات، وہ امام بھی تھی، رہنما تھی، لیڈ جو رہنمائی دیتی تھی، اور رحمت بھی تھی، جو اس پہ عمل کرے اس کے لیے رحمت تھی. وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، اور یہ کتاب ہے جو اس کی تصدیق کرتی ہے اور بزبان عربی ہے. لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ظالموں کو خبردار کر دے. وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور یہ بشارت ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو نیکوکار ہیں، جو ہدایت پر آئے ہیں، جنہوں نے توحید کو قبول کیا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ گئے اور جم گئے، پھر ماریں کھائیں تکلیفیں جھیلیں، لیکن یہ کہ اس کلمے سے منحرف نہیں ہوئے، پیچھے نہیں ہٹے، ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے لیے خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. جزاء بما کانوا یعملون، ان کے کاموں کا یہ بدلہ ہوگا، ان کی محنتیں جو انہوں نے استقامت دکھائی، ظاہر ہے ماریں کھائی ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں، انگاروں پہ لیٹے ہیں، گھر بار سے نکالے گئے ہیں، اور پھر جہاد و قتال کیا ہے، اور اللہ کی راہ میں طرح طرح کی اذیتیں برداشت کی ہیں، تو اس سب کے بدلے میں انہیں جنت ملے گی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں حسن سلوک کرنے کی وصیت کی ہے، یعنی اس کے دل میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے. ایک ہر سلیم الفطرت انسان جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، ضروری نہیں کہ مسلمان ہو، غیر مسلم بھی ایک جو شرافت کا پیکر انسان ہوگا، انسانیت پر ہوگا، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ برائی نہیں کر سکتا. یہ ہم نے انسان کی فطرت میں ڈالا ہوا ہے. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کا اٹھایا ہے اس کو اس کی ماں نے تکلیف سہتے ہوئے، اور اس کو جنا ہے تکلیف برداشت کرتے ہوئے. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، اور اس کو اٹھانا اور اس کو دودھ پلانا. اب ایک اور تکلیف کا ذکر ہے، دودھ پلایا ایک طویل عرصے تک، تو وہ بھی تو اسی کی جسم کی توانائیاں جو ہے وہ نچوڑتا رہا، چوستا رہا. 30 شہرا، یہ مجموعی طور پہ 30 مہینے کی مدت بنی. تو یہ اس حوالے سے ایک مسئلے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے کہ عام طور پہ حمل کا 9 مہینے کا ہوتا ہے، تو پھر یہ 21 مہینے ہونا چاہیے، جبکہ دوسری جگہ قرآن مجید میں یہ صراط موجود ہے کہ وہ دودھ چھڑا وفصالہ فی عامین، 2 سال میں اس کا دودھ چھڑانا ہے. تو بہرحال اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ کم از کم جو مدت ہو سکتی ہے حمل کی وہ 6 مہینے بھی ہو سکتی ہے. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ. اب یہاں سے ایک بات سمجھائی جا رہی ہے، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، توجہ رکھیں گے. یہاں تک کہ وہ پیدا ہونے کے بعد اپنی پوری شدت کو پہنچ گیا، مختلف مراحل سے گزر کے اپنی شدت کو پہنچا. وہ بلغ 40 سنہ، اور پھر وہ 40 سال کا ہو گیا. پوری شدت جوانی، اور 40 سال نفسیاتی میچورٹی کی عمر ہے، پختگی کی عمر، 40 سال کا ہو گیا. کالا، اب یہاں آ کے اسے سمجھ آئی نا، اب وہ عاقل بالغ ہو گیا صحیح معنی میں، اب اس کو ایک حکمت تک پہنچ گیا ہے. کالا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کی ہے، وعلی والدی، اور جو تو نے میرے ماں باپ پر کی ہے، وان اعمل صالحا، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں، ترضاہ، جن سے تو راضی ہو جائے، واصلح لی فی ذریتی، اور میرے لیے میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دے، ان کو بھی میرا جیسا بنا دے، ان کو بھی نیک راہ والا بنا دے. انی تبت الیک، میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. وانی من المسلمین، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ہم ان کے بہترین اعمال کو ہم قبولیت، شرف قبولیت عطا کریں گے. نتقبل عنہم، وہ اعمال ہم ان کے قبول کر لیں گے. وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی جو برائیاں ہوں گی ان سے ہم تجاوز کر جائیں گے، ان کی طرف صرف نظر کریں گے، ان کی پرواہ نہیں کریں گے، ان کی پکڑ دکڑ نہیں ہوگی، باریکی کے سوالات نہیں ہوں گے ان سے، موٹا موٹا حساب لے کے ہم انہیں فارغ کر دیں گے. فی اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہوں گے، یہ جنت میں چلے جائیں گے. وعدہ صدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا. اب آئی وہ بات اس کے برعکس، ایک اور بچہ پیدا ہوا ہے،
یہ بھی پیدا ہوا تھا نا، اس کی ماں نے 30 مہینے میں اسے جو ہے وہ دودھ پلا کے فارغ کیا. ایک اور بھی ہے، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا، لیکن اس کے معاملہ رویہ مختلف ہے. والذی قال لوالدیہ، اور وہ شخص کے جو اپنے ماں باپ، اس میں انڈرسٹوڈ کیا ہے، ایک اور بھی ہے، پیدا ہوا، پھر اشدہ جوانی کو پہنچا، پھر 40 سال کا ہو گیا. اب یہاں جا کے اس کا رویہ کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ شکر گزار ہوتا ہے اللہ کا، جیسے پہلے والے نے شکر کیا. اللہ تو بہت دور کی بات ہے، وہاں تک تو تصور اور تخیل اور عقل پہنچے گی تو پہنچے گی. یہ ماں باپ جو سر پر کے اوپر ہیں کھڑے، جس کی ماں نے اسے پالا ہے اور باپ نے جو اس کے لیے ساری محنتیں کی ہیں، ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ والذی قال لوالدیہ، اور وہ کہ جو اپنے والدین سے کہتے ہیں اف لکما، میں تنگ آ گیا ہوں تم سے. کیا یہ ڈکوسلے ہیں آپ کے؟ اتعداننی ان اخرج، آپ مجھ سے وعدے کرتے ہو، مجھے تسلیاں دیتے ہو، مجھے یہ بات کہتے ہو وقد اخرج، میں نکال لیا جاؤں گا، یعنی قبر میں جانے کے بعد پھر نکال کھڑا کیا جاؤں گا. وقد خلت القرون من قبلی، اب یہ فلسفی آدمی ہے، وہ دلیل بھی لے کے آ گیا، مجھ سے پہلے اتنی جماعتیں گزر گئیں، کوئی آیا؟ ابا جی واپس آئے، دادا جی آئے، پردادا اور جی آئے، کوئی آیا واپس؟ وہ جو ہمارے جد امجد ہیں ان میں سے کوئی آیا واپس؟ وقد خلت القرون من قبلی وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَإِلَيْكَ آمِنْ، وہ دونوں ماں باپ اسے خدا کے واسطے دیتے ہیں کہ تمہاری شامت خدا کے لیے ایمان لاؤ، اللہ سے ڈرو. یہ کیا آپ کفر کی باتیں کہہ رہے ہو؟ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فیقولو، تو وہ کہتا ہے بڑی بے رغبتی سے، بیزاری سے کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ باتیں نہیں ہیں ابا جی، یہ پرانی کہانیاں ہیں، بس چلی آ رہی ہیں، آپ کو پتہ نہیں، آپ بزرگ لوگ ہیں، پرانے وقتوں کی باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، اور وہی جو سنی سنائی باتیں آپ آگے پیش کر رہے ہیں. میرے پاس جدید علم ہے، میں یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آیا ہوں، مجھے پتہ ہے حقائق کیا ہیں، سائنس کہاں پہنچ گئی ہے. یہ آپ کہانیاں سنا رہے ہیں، یہ کچھ نہیں ہونے والا. اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر وہ بات ثابت ہو جائے گی، وہ حق جو بات تھی وہ حق ثابت ہو جائے گی. فی امم قد خلت من قبلہم، کہ یہ انہی امتوں میں داخل ہو جائیں گے جو پہلے گزر چکی، من الجن والانس، جنوں کی بھی اور انسانوں کی بھی. اور وہ امتیں کون سی ہیں؟ انہم کانوا خاسرین، جنہوں نے خسارہ پانا ہے. اب معلوم ہوا یہ دو رویے ہیں جو جنت میں یا دوزخ میں لے کے جاتے ہیں. ایک رویہ ہے شکر گزاری کا رویہ، جو شکر گزار ہوگا وہ اپنے ہر محسن کا شکر ادا کرے گا، اور پھر جو سب سے بڑا محسن ہے اس کا بھی شکر گزار ہو جائے گا. اور سب سے بڑے محسن تک پہنچتے پہنچتے 40 سال کی عمر تو لگی جاتی ہے، انسانی عقل اٹھتے 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 وہاں پہ پہنچے گی. اور اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے ناشکرا، اس کا مزاج ہی ناشکرا ہے، وہ جسے ہم کہتے ہیں خود غرض آدمی. وہ نہ دوست کا ہے، نہ بھائیوں کا ہے، نہ باپ کا ہے، نہ ماں کا ہے، نہ بیوی کا ہے، نہ بچوں کا ہے، وہ اپنی ذات کا ہے، خود غرض ترین انسان. تو وہ اللہ کا کیسے ہوگا؟ یہ بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوگا. اب ان کا ہوگا پھر وہ سخت والا عذاب، پھر کیا ان کا جو ہے وہ چھوٹی موٹی ساری برائیاں ان سے پھر عذاب نکالا جائے گا. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں جو انہوں نے عمل کیا. دوزخیوں کے بھی درجے ہیں، جنتیوں کے بھی درجے ہیں. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اعمال انہیں پورے دے دیے جائیں گے اور ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی، ظلم نہیں ہوگا. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن یہ کافر لوگ آگ پر پیش کیے جائیں گے. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے اپنی نیکیاں، تم نے اپنے جو تعیشات عیاشی کے سامان تھے وہ دنیا کی زندگی میں خرچ کر دیے. یعنی جو تمہارا حصہ تھا نا، جتنا ہو سکتا تھا، جتنا تم شکر کر سکتے تھے، اس کے بدلے میں جتنا تمہیں حصہ مل سکتا تھا وہ دنیا میں ہم نے تمہیں دے دیا. تم ساری عیاشیاں کر کے آ گئے. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، وہاں تم موج میلہ کر آئے، ان سے تمتع فائدے اٹھا لیے تم نے اپنے عیاشی کے سامانوں سے. فالیوم، تو آج کے دن، تجزون عذاب الہون، تمہیں دیا جا رہا ہے بدلے میں رسوائی کا عذاب، بما کنتم تستکبرون فی الارض، جو تم زمین میں تکبر کیا کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے.
جو کسی اور کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، بغیر الحق نا حق تکبر کرتے تھے، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور جو تم نے فسق و فجور کا بازار گرم کر رکھا تھا، اس کے نتیجے میں اب دوزخ تمہارا اور ذلت اور رسوائی کا عذاب تمہارا مقدر ہے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، یہ تو ایک فرد کا معاملہ ہے نا۔ دیکھیے یہ جو اسلام نے گھر کو بنایا نا بنیاد، اور گھر ہی کی اصلاح کی سب سے زیادہ کوشش کی ہے، کیونکہ گھر سے تو ایک خاندان سے پھر معاشرہ بنتا ہے، اسی سے پھر پوری قوم وجود میں آتی ہے، آج کل پھر ملک اور ریاست اور وطن بنتا ہے، لیکن خشت اول کیا ہے؟ میاں بیوی کا تعلق، اور اس سے نسل چلتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیج کی کوئی خرابی ہوتی ہے، وہ بیج غلط ہوتا ہے جو کڑوا کسیلا ہوتا ہے، تو پھر اس کا پھل بھی کڑوا کسیلا ہوتا ہے، اور وہ بیج اگر صحیح ہو تو پھر آگے وہ رویہ بھی شکر گزاری کا ہوگا، اور بیج اگر غلط ہو جائے تو رویہ بھی سارے کا سارا غلط ہو جائے گا۔ تو بیج کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ یہ جو نکاح میں برکت ہے، اور یہ جو اولاد تو بغیر نکاح کے بھی ہو جائے گی، بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک، تو پھر ان کے رویوں کے اندر وہی جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے، کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے، یہ معاملہ ہے بڑا نازک، گویا یہاں سے خشت اول چو نہد مامار کج تا سریا می روت دیوار کج۔ اب دو خاندانوں کا واقعہ میں سنا دیا، ایک خاندان میں اس طرح کا پھیلایا کہ جو اللہ کا شکر گزار بنا، دوسرے خاندان میں اس طرح کا پھیلایا جو اللہ کی نعمتوں کا کفران ہی نہیں کیا، ماں باپ کا بھی کفران نعمت کیا۔ اب ایسے ہی جب ایک پورا معاشرہ بن جائے، چلیں اکا دکا گھر ہوں، 8-10 ہوں، کوئی 10% ہوں، وہ اور بات ہے، لیکن ایک پوری قوم ہی ایسی تیار ہو جائے تو پھر اس کا انجام کیا ہے؟ وہ بھی اب اس کا ایک واقعہ آ رہا ہے۔ قرآن کا اسلوب ہی یہی ہے، بات جز سے شروع کرتا ہے، اسے کل تک لے کے جاتا ہے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، عاد کے بھائی کا ذکر کرو۔ یہ کون تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں، یمن کا علاقہ جو حضرموت اور نجران کے درمیان کا علاقہ ہے، اس میں اپنی قوم کو جو ہے خبردار کیا، ڈرایا ایک سخت عذاب سے۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، اس سے پہلے بھی بہت سے نبی آ کے ان کو متنبع کر چکے تھے، ڈرا چکے تھے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، سب نے ایک ہی بات کہی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کی اطاعت نہ کرو، کسی کی پرستش نہ کرو، کسی کو حاجت روا نہ سمجھو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے خوف ہے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا۔ قالوا اجئتنا لتعفکنا عن آلہتنا، انہوں نے کہا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے جو ہے وہ بچلا دو۔ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بحثیں ہم نہیں کرتے، لے آؤ عذاب جو جس کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو، اگر تم سچے ہو لے آؤ۔ قال انما العلم عند اللہ، حضرت ہود نے فرمایا اس کا علم اللہ کے پاس ہے، میں نہیں جانتا وہ کب آئے گا۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، میں تمہیں پہنچا رہا ہوں وہ چیز جو میں دے کے بھیجا گیا ہوں، جو میں لے کے آیا ہوں پیغام اللہ کا، وہ تمہیں پہنچ دے رہا ہوں۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم سخت جاہل لوگ ہو، حرص و حوث کو بندے ہو، مغلوب الجذبات ہو، اور تم کوئی معقولیت کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا، پھر جب انہوں نے دیکھا اسے کہ بادل ہے، کافی عرصہ بارش نہیں ہوئی ہوگی، وہ بارش کو ترس رہے ہوں گے، دور دیکھا انہوں نے کہ بادل آ رہا ہے، مستقبل اودیتہم، بڑھ رہا ہے، سامنے آ رہا ہے ان کی وادیوں کی طرف۔ اب وہ خوش ہوئے ہوں گے، وادی ہماری سیراب ہوگی، کھیتی باڑی کریں گے۔ قالوا ھذا عارض ممطرنا، دور سے ہی دیکھ کے وہ خوش ہوئے، انہوں نے کہا یہ ہے ابر ہم پر برسے گا۔ بل ہوا مستعجلتم بہ، یہ بادل نہیں ہے، یہ وہی ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے، ہود عذاب لے آ، یہ وہ ہے۔ ریح فیہا عذاب علیم، ہوا ہے تند و تیز اور اس میں ہے دردناک عذاب، تباہ کن عذاب۔ وہ کئی دن جو ہے ایام نحسات، اس میں وہ چلتی رہی ان کے اوپر۔ تدمر کل شیء بامر ربھا، اکھاڑ پھینکا اس نے ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے۔ فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، ہو گئے وہ اب نظر نہیں آتے، ان کے گھر رہ گئے، مکانات ہیں، محلات ہیں، ان میں رکھے ہوئے سامان تعیشات ہیں، لیکن مکین نہیں ہیں، وہ سب اڑ گئے، وہ سب اس ہوا نے اڑا کے پٹخ دیے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کے قوم کا۔ تو اگر کوئی ایک آدھ خاندان کا مسئلہ ہو تو وہ تو معاملہ آگے چلا جائے گا، لیکن جب پورا معاشرہ فساد سے دوچار ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پورے جو ہے قوم سے اس دنیا کو یا زمین کو پاک کر دیتا ہے، پھر دنیا میں ہی عذاب آتا ہے۔ یہ وہ بات کہ فطرت افراد سے اغماس بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف، بس جماعتیں بگڑ گئی ہو تو پھر عذاب کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِي، اب یہ سارا قصہ سنا کے
قریش کو جو بات سمجھائی وہ کیا ہے؟ وہ جو عاد تھے نا، ہم نے ان کو زمین میں وہ کچھ دیا تھا جو کچھ ہم نے تم کو نہیں دیا، سامان زندگی، سامان تعیش، طاقت، قوت، دنیا کی جو ہے وہ اقتدار، جتنا ہم نے ان کو دیا تھا اس کا 10واں حصہ بھی تمہیں نہیں ملا ہے قریش۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا، ان کو ہم نے دیے تھے، کان بھی دیے تھے، آنکھیں بھی دی تھیں، وَأَفْئِدَةً، اور سوچنے کی صلاحیت بھی دی تھی۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ، تو ان کے کچھ کام نہ آئے، نہ ان کی سماعت، نہ ان کی بصارت، نہ ان کی تعقل کی صلاحیتیں، من شیء، کچھ بھی، اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، یہ ساری چیزیں ان کے کچھ کام نہ آئیں۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور ان کو گھیر لیا اسی چیز نے جس کا وہ استہزاء کرتے تھے، جس کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا خَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، یہ تو ان کا ذکر ہو گیا۔ یہ جو مکے والے ہیں، تمہارے ارد گرد، تمہارے ماحول میں آس پاس کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کی۔ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم مدین جو ہے یہ تم سے دور نہیں ہے، ہجر کا علاقہ تم سے دور نہیں ہے، یہ صدوم اور عمورہ جو ہاں لوط علیہ السلام آئے یہ دور نہیں ہے، کتنی بستیاں تمہارے ارد گرد ہلاک کری ہیں ہم نے۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور آیات بھی پھیر پھیر کے ہم نے تمہیں سمجھایا، ان کے واقعات تمہیں ہم نے سنائے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ان کو بھی سنائے تھے، یہ جو ہلاک کی گئی بستیاں ان کو بھی سمجھایا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ واپس آ جائیں، نیکی کے رستے پہ آ جائیں، تباہی سے بچ جائیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، انہوں نے بھی معبود بنائے ہوئے تھے جن کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کی مدد کریں گے، اور جن کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کا قرب ان کو دلائیں گے۔ ان معبودوں نے جب ہمارا عذاب آیا تو ان کی مدد کیوں نہیں کی، ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا، ان کو بچایا کیوں نہیں؟ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ سب ان سے گم ہو گئے۔ وذالک افکہم، کیونکہ یہ ان کا جھوٹ تھا، یہ تھے ہی نہیں، ان کی کوئی حقیقت ہی نہ تھی۔ وما کانوا یفترون، اور وہ بھی ان سے گم ہو گیا جو وہ انہوں نے افطرا کیا تھا اور جھوٹ باندھا تھا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اب یہ ایک مثال دی ہے۔ یہ واقعہ تو پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں طائف میں، اور وہاں سے جب واپس آ رہے تھے تو وادی نخلا میں کہتے ہیں فجر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے، اور اس میں جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا۔ یہ تفصیل آ جائے گی سورہ جن میں کہ یہ گزر کیوں ہوا تھا۔ وہ تلاش میں تھے، انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، اور کوئی رسول، کیونکہ وہ جب آسمان پہ جاتے تھے تو وہاں پہرے تھے بڑے سخت، انہیں اندازہ ہو گیا تھا، تو وہ تلاش میں تھے۔ یہاں یہ واقعہ کیوں سنایا کہ دیکھو انسانوں کے مقابلے میں جن آگ سے بنے ہونے کی وجہ سے زیادہ سرکش ہونے چاہیے، لیکن اس قرآن کا اعجاز دیکھو کہ جب ان جنوں نے سنا تو اس قرآن نے ان پر کیا اثر کیا، اور تم انسان ہو کر ان سے، یعنی تمہارے اندر شرارت کم ہونی چاہیے، اور سنتے ہو اور تم شور مچاتے ہو۔ وَقَالُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ، مت سنو اس قرآن کو بلکہ شور مچاؤ۔ اس کے مقابلے میں جنوں نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، سنو اس کو توجہ سے سنو۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اے نبی جب متوجہ کر دیے ہم نے جنوں کا ایک گروہ، ایک جتھا، ایک ٹولی آپ کی طرف، یستمعون القرآن، وہ قرآن سنتے تھے توجہ سے۔ استماع کہتے ہیں لسن کے معنی میں، یا ہیئر کے معنی میں نہیں، یعنی ایسے نہیں کہ خیال کہیں اور ہیں اور کانوں میں بات پڑ رہی ہے، بلکہ پوری توجہ سے وہ سن رہے تھے اس کو۔ فلما حضروہ، جب وہ اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ تلاوت ہو رہی تھی، قالوا انصتوا، ایک دوسرے سے کہا چپ ہو جاؤ، یہ کوئی کلام ہے پڑھا جا رہا ہے۔ فلما قضی، جب اس کی تلاوت مکمل ہو گئی، معلوم ہوا حضور کو نہیں معلوم تھا، وہ چلے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا، اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ فلما قضیت، جب وہ تلاوت مکمل ہو گئی، واللہ الی قومہم، وہ فوراً اپنی قوم کی طرف چلے گئے، لوٹ گئے اپنی قوم کی طرف، منذرین، خبردار کرنے والے بن کر۔ یعنی قرآن جو انسان کے اندر جو پہلی شے پیدا کرتی ہے کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب میں جا کے اپنے بھائیوں کو سمجھاؤں، تو وہ خبردار ڈر سنانے کے لیے چلے گئے۔ قالوا یا قومنا، جاتے انہوں نے کہا ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے سنی ہے ایک کتاب، انزل من بعد موسیٰ، جو نازل کی گئی ہے موسیٰ کے بعد، مصدقا لما بین یدیہ، جو اگلی ساری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یہدی الی الحق، وہ ہدایت دیتی ہے حق کی طرف۔ ان میں معلوم ہوتا ہے کوئی زیادہ علم والا نہیں تھا، وگرنہ یہ بھی کہتا کہ اس کو پاس نہ جانا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، صراط مستقیم کی راستہ دکھاتی ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مستقیم، اور جو سیدھا راہ ہے اس کی ہدایت دیتی ہے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے بلانے والے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی دعوت پر لبیک کہو، اس کی پکار سنو، اس پر آمین کہو۔
وآمنوا بہ، اور اللہ پر ایمان لاؤ یا اس کتاب پر ایمان لاؤ. معلوم ہوتا ہے ایمان اللہ پر تو پہلے ہی سے تھا اور موسیٰ کی کتاب کو بھی جانتے تھے، لہذا اب اس کتاب پر ایمان لاؤ. یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا. ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا. ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پہ لبیک نہیں کہے گا، اس کا انکار کرے گا، نہیں مانے گا، فلیس بمعجز فی الارض، تو وہ دوڑ کر بھاگ کر اللہ کو ہرا نہیں سکے گا، یعنی اللہ اسے پکڑے گا، سزا دے گا تو وہ بھاگ کے بچ نہیں سکے گا. وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اور نہ ہی اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی ہوں گے جو اسے بچائیں. أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور یہ کھلی گمراہی ہے. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کیا یہ لوگ، یہ مشرکین مکہ نہیں دیکھتے، یہ سوچتے نہیں، تمام انسان نہیں سوچتے، آج کے سائنسدان نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اور ان کے بنانے سے وہ تھکا نہیں. یہ اصل میں ایک عیسائیوں کا عقیدہ ہے جس کی یہاں نفی کی گئی ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان بنائے اور 7واں دن اب رہ گیا تھا نا، وہ اس دن کیا کیا؟ اس دن آرام کیا. یہ ہالیڈے کا تصور یہاں سے آیا کہ اس دن اللہ نے پھر آرام کیا. تو وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، نہ انہیں بنانے سے وہ تھکا نہیں ہے. تو کیا وہ یہ نہیں سوچتے کہ بے قادرین علی ان یحیی الموتى، جس نے اتنا بڑا پروجیکٹ مکمل کر لیا، وہ مردوں کو زندہ کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے؟ یہ اتنی چھوٹی سی بات ہے جو سمجھنا کوئی اتنی مشکل تو نہیں ہونی چاہیے. بلا، کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ انسان کو دوبارہ زندہ کر لے گا. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن یہ کافر لوگ آگ پر پیش کیے جائیں گے. الیس ھذا بالحق، تو اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں جی یہ صحیح ہے کہ نہیں، آپ کی نظروں کا دھوکہ ہے یا واقعی آگ ہی جل رہی ہے؟ یہ جو آپ کی طرف لپک رہی ہے، شور مچا رہی ہے، جو آپ کو اپنی جو ہے وہ لپٹ میں لینا چاہتی ہے، یہ واقعی ہے کہ آپ کی نظر دھوکہ کھا رہی ہے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں. وربنا، اے ہمارے رب تیری قسم ہے یہ آگ ہی ہے. قالا، اللہ فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو جو تم دنیا میں کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے میں اب عذاب کا مزہ چکھو، اسی میں تشریف لے چلو. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، تو نبی آخر میں تو یہ ہونا ہے، ابھی یہ دنیا امتحان گاہ ہے، آپ کا کام ان کے کان کھولنا ہے. لہٰذا جو بھی مشکلات آ رہی ہیں، جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں، جو تکلیفیں دے رہے ہیں، اس پر صبر کیجئے. کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا ہے. ولا تستعجل لهم، اے نبی آپ ان کے لیے جلدی نہ کریں، نہ ان کی ہدایت کے لیے جلدی کریں. جن کو اللہ ہدایت کی توفیق دے گا آہستہ آہستہ ہدایت لے ہی آئیں گے، اور نہ ہی یہ کہ ان کے عذاب کی جلدی کیجیے. کانہم یوم یرون ما یوعدون، یہ لوگ جس دن دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس کو، یعنی وہ حشر کے میدان میں جب زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے تو اس دن انہیں لگے گا لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، کہ ہم دنیا میں نہیں رہے مگر دن کی کوئی گھڑی رہے ہیں، کوئی لمحہ ہے جو ہم دنیا میں گزار کر آئے ہیں. بلاغ، تو بس پہنچا دینا ہے، یہ سنا دینا ہے، سمجھا دینا ہے، ابلاغ کر دینا ہے، نشر و اشاعت کر دینی ہے، یہ بات پہنچا دینی ہے. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تو برباد نہیں ہوگا، ہلاک نہیں ہوگا مگر وہی کہ جو فسق و فجور کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.